मज़ा से आपने गलत हो गया। ये किस किस्म का मज़ाक था? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अहसन अली मेमन आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक सिलसिला शुरू किया था इंटरव्यू का, मुलाकातों का। तो उसमें हम जो है मुख्तलिफ़ शख्सियात से आपका तारुफ़ भी कराते थे, आपकी मुलाकात भी कराते थे। तो आज उसी सिलसिले को हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं और इस सिलसिले की जो पहली शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप 85 ममालिक इस वक्त तक अब तक घूम चुके हैं। आप जो है बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं, बहुत अच्छे पेंटर हैं, बहुत अच्छी शख्सियत हैं और बहुत ही मोहसिन और शफ़ीक किस्म के इंसान हैं। आपकी जो आवाज़ है उसके बारे में मैं फ़राज़ का एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। तो आइए नाज़रीन, हम उनसे बात करते हैं और उनकी बातों की खुशबू से पूरे माहौल को मुअत्तर करते हैं। अस्सलामु अलैकुम शोएब भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अली, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने कीमती वक्त से जो है हमारे नाज़रीन के लिए और हमारे लिए वक्त निकाला, तो इसके लिए हम आपके बहुत ममनून हैं। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने मेरा इतना खूबसूरत तारुफ़ कराया। मेरे ख़्याल में इतना का मैं मुस्तहिक नहीं हूँ, मगर आपकी मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया। शोएब भाई, अगर आपसे कोई ये पूछे तो आप उसे क्या कहेंगे कि मतलब आपके दिल में सफ़र की ख्वाहिश कब पैदा हुई? पहले मेरे ख़्याल में तो जब से मुझे मतलब अपनी शऊरी याददाश्त है मेरी, मुझे शुरू से बैरूनी दुनिया में शदीद दिलचस्पी थी। और वो दिलचस्पी यूँ ज़ाहिर होती थी कि मतलब मैं नक्शे देखा करता था, एटलसेस नहीं होते, मैप्स, ग्लोब्स। यहाँ पे करीब एक स्टेशनरी की दुकान थी, मैं छोटा बच्चा था तो वहाँ पे जाके मैं वहाँ पे ग्लोब था, उसको मैं घुमाता रहता था, देखता रहता था और हैरान होता रहता था कि मतलब ये दुनिया में कैसी कैसी जगह, इतनी दूर दराज, इतनी बड़ी बड़ी जगह नक्शे पे एक एक नुक्ते की सूरत में नज़र आ रही हैं। मुझे शौक़ भी ऐसे थे, मतलब शुरू में मैं स्टैम्प कलेक्शन, कॉइन कलेक्शन, मतलब जो भी चीज़ बाहर की होती थी वो मुझे हैरान करती थी कि मतलब ये हमसे मुख्तलिफ है, एक और दुनिया भी पाई जाती है। थी या उसमें कुछ कशिश थी? बिल्कुल। कोई बाहर का मैगज़ीन मिल गया, मेरे अंकल बाहर रहते थे, वो वापसी पे जैसे एयरलाइंस में मैगज़ीन मिलते हैं, मुझे याद है उस मैगज़ीन को मैं कोई साल तक उसकी वर्कगर्दानी करता रहता था बार बार, क्योंकि मुझे वो बहुत ही जैसे कहते हैं फैसिनेटिंग लगता था कि ये चीज़ें इस तरह से हैं बाहर। फिर ज़ाहिर है जैसे सबके दोस्तों रिश्तेदारों में लोग कुछ ना कुछ बाहर रहते हैं, तो वो भी जब आते थे छुट्टियों में, अपनी कहानियाँ सुनाते थे, तो वो भी मुझे काफ़ी हैरान करती थी। तो मेरे ख़्याल में जो मेरी अवलीन शऊरी याददाश्तें हैं, मुझे बैरूनी दुनिया में दिलचस्पी थी, और जब दिलचस्पी आपको होती है तो फिर आपका सैर करने को भी दिल करता है। सही। तो क्या, अच्छा, आपने कहा कि दिलचस्पी होती है तो इंसान को सफ़र करने का दिल करता है, तो क्या आप समझते हैं कि हर इंसान में ये शौक़ या ये ख्वाहिश होती है बाहर दुनिया घूमने की या घूमने की? वैसे मेरे ख़्याल में ख्वाहिश तो शायद हर इंसान में होती है। वो ख्वाहिश कितनी ताकतवर होती है ये शायद इंसान से इंसान में फ़र्क होता है। सही। फिर ये है कि कुछ लोग उस ख्वाहिश पे अमल करते हैं या नहीं करते। एक कौल है कि मतलब आपकी जो ख्वाहिश होती है ना, वो एक उसको मैं कैसे कहूँ कि एक कौल था कि जो लोग अपने घर को याद करते हैं ना, वो खुशकिस्मत हैं, क्योंकि वो कभी ना कभी घर लौटेंगे। अच्छा, वाह। तो वो उसका ये था कि यानी आपकी जो चीज़ ख्वाहिश होती है वो कभी ना कभी पूरी होनी होती है। एक फ़लसफ़ियाना बात है, इसको उसी तरह से। तो शायद अगर आपकी ख्वाहिश मेरे ख़्याल में उतनी ताकतवर जानदार होगी तो वो किसी न किसी सूरत पूरी हो जाएगी। जब आपने पहले पूछा कि सफ़र का शौक़ कब से पैदा हुआ, तब मैंने आपको बताया कि मुझे दिलचस्पी तो थी, मगर मुझे काफ़ी हद तक ये बहुत ही एक अनहोनी सी बात लगती थी कि मैं कभी
جا پاؤں گا. ہاں صحیح. یہ میری میں اکثر سوچتا تھا کہ میں زندگی میں ایک بار باہر چلا جاؤں تو بڑی بات ہوگی. تو وہ بس پھر اب یہ بھی نہیں ہے کہ میں نے اس شوق کے لیے کوئی دانستہ بہت زیادہ کوششیں کی ہوں, مگر میرے خیال میں جو چیز آپ کے اندر ہوتی ہے پھر وہ کہیں نہ کہیں سے کائنات کی قوتیں اس کو شاید عمل میں لے آتی ہیں. صحیح. اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے یا کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہو کہ آپ سفر کیوں کرتے ہیں؟ سفر میں کیوں کرتا ہوں, دیکھیں شروع میں تو ملازمت وغیرہ کے سلسلے میں مجھے سفر کرنا پڑا. اس کے بعد مجھے لگا کہ میں بس ایک سفر کے چکر میں پڑ گیا ہوں, کیونکہ جب میں سفر نہیں کرتا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اور کیا کروں. تقریباً ہر مہینے 2 مہینے بعد پھر ایک سفر سے واپس آ کے میں مطلب پہلے سے ہی ریسرچ کرنے لگ جاتا تھا کہ اس کے بعد کہاں جانا ہے. مطلب ابھی چھٹی سے واپس پہنچے نہیں ہیں کہ میں اگلے سفر کی تیاری کرنے لگ جاتا تھا. پتہ نہیں کیوں کرتا ہوں, میرے خیال میں وہ جسے کہتے ہیں نا ایچی فیٹ انگریزی میں ایک وہ ہے کہ پیر ٹکتے نہیں ہیں, شاید وہ بیماری مجھے لاحق ہو گئی تھی. صحیح. اچھا, اتنی دنیا آپ گھوم چکے ہیں تو جب آپ اپنے گھر واپس آتے ہیں تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں گھر میں اپنے دوست, گھر والے, خاندان والے, ان سے ملنے کی خواہش تو ہوتی ہے, مگر جب آپ بہت عرصے بعد واپس آتے ہیں تو ایک آپ کا گھر کا یا اس کا تصور وہ ہوتا ہے جو آپ لے کے گئے ہوتے ہیں, جو وقت جس پہ کچھ وقت بیت چکا ہوتا ہے, جو ذرا پرانا ہو چکا ہوتا ہے. اور پھر ایک وہ چیز ہوتی ہے جب آپ واپس آ کے جس طرح چیزوں کو پاتے ہیں اور ان دونوں کے بیچ میں ایک فاصلہ آ جاتا ہے. تو آپ نے فاصلہ وہ کہیں اور گزارا ہوتا ہے, مگر جب آپ کبھی واپس آتے ہیں تو کبھی آپ کو اس فاصلے سے ایک طرح سے اجنبیت یا وہ بھی محسوس ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ جو تبدیلیاں آپ کی غیر موجودگی میں ہوئیں ان سے کبھی کبھی آپ کو ایک اجنبیت کا احساس بھی ہونے لگتا ہے. اور میں ان تبدیلیوں کی باتیں نہیں کر رہا جو مطلب نئی سڑکیں بن گئی یا نئی عمارتیں بن گئیں, بلکہ آپ کے رشتے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. آپ اگر کسی کی زندگی یا کسی کی روزمرہ زندگی کا حصہ تھے, اب آپ وہ نہیں رہے. جیسے وہ ایک گانا تھا نا شاید اسد امانت علی خان کا کہ گھر واپس جب جاؤ گے تم کون تمہیں پہچانے گا, کون کہے گا تم بن ساجن یہ گلیاں سنسان یا ویران, ایسا کچھ تھا. اچھا, وہ جہاں گھر کی واپسی جو ہے اس میں بھی اس کے ساتھ یہی ٹریجڈی ہوتی ہے کہ جب وہ بہت سالوں بعد واپس جاتا ہے تو اسے اور کوئی نہیں پہچان پاتا, جو ہے صرف اس کا کتا جو ہے وہ اسے پہچان پاتا ہے. شکر ہے ایسے حالات تو نہیں آئے ابھی. اور آپ کا کوئی کتا بھی نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ تھوڑا بہت جسے ڈسکنیکٹ میں کہہ سکتا ہوں وہ کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے, کیونکہ ہماری اگر میں وہاں رہتا خوشی محسوس ہوتی ہے, مطلب کافی عرصے بعد لوگوں سے ملنے کی, اور ڈسکنیکٹ بھی محسوس ہوتا ہے. اچھا, آپ اچھے فوٹوگرافر بھی ہیں اور پینٹنگ بھی کرتے ہیں, تو پینٹنگ آپ کب سے کر رہے ہیں؟ فوٹوگرافی پر بعد میں بات کریں گے. دیکھیں پینٹنگ میں بچپن میں تو میں پینٹنگ اور اسکیچنگ اور یہ چیزیں بہت ہی باقاعدگی سے کیا کرتا تھا, اور بہت زیادہ مجھے شوق تھا. میں ہر وقت جسے ڈوڈلنگ کہتے ہیں وہ کرتا رہتا تھا. پھر بہت سالوں تک یہ سلسلہ منقطع رہا. پچھلے سال یہ چونکہ میں کافی میرے پاس فارغ وقت تھا اور میری بہت عرصے کی خواہش تھی کہ میں کبھی یہ دوبارہ شروع کروں, تو گزشتہ سال میں نے دوبارہ اٹھایا برش اور پینٹ اور دوبارہ سے شروع کیا. ابھی تو خیر میں اپنے آپ کو ایک وہی کہوں گا کہ میں بگنر ہوں, تو پھر یہاں پہ آنے سے کچھ سلسلہ دوبارہ منقطع ہو گیا. میری خواہش ہے کہ میں دوبارہ اس کو شروع کروں گا. صحیح. تو فوٹوگرافی آپ کرتے ہیں تو کیا آپ اسے آرٹ سمجھتے ہیں فوٹوگرافی کو؟ فوٹوگرافی یقیناً ایک آرٹ فارم ہے, وہ تو دنیا بھر میں جانا مانا جاتا ہے. آپ خود دیکھتے ہوں گے کہ مطلب کیسے خوبصورت فوٹوز آپ دیکھتے ہوں گے, انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے. بالکل, آپ بھی اچھے فوٹو لیتے ہیں. اب یہ ہے کہ فوٹو کھینچنا بہت ہی ایکسیسیبل ہو گیا, مطلب ہر شخص آج کل فوٹو کھینچ رہا ہے. ہر شخص کے ہاتھ میں کیمرہ آ گیا ہے, اسمارٹ فون آ گیا ہے. تو اس کو خوبصورت آرٹ بنانے کے لیے جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کیمرہ اٹھا کے گھومنے پھرنے لگے اور کلک کرنے لگ گئے تو آپ آرٹ بنانے لگ گئے. تو آرٹ تو میرے خیال میں سب کچھ ہی ہوتا ہے. اس میں پھر آپ کی کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ کون سا ایک عمدہ آرٹ ہے, کون سا معمولی آرٹ ہے,
کون سا غیر معمولی آرٹ ہے. صحیح ویسے تو سب کچھ آرٹ ہے, آپ جس انداز میں بیٹھے ہیں وہ بھی آرٹ ہے. صحیح, کیا بات کہی, واہ واہ واہ. اچھا یہ تو شاید اس پر بھی منحصر ہوتا ہوگا کہ آرٹسٹ کیسا ہے. یعنی ایک بڑا آرٹسٹ ہے تو وہ کسی بھی آرٹ فارم کو بڑا بنا سکتا ہے, شاید اس پر بھی آرٹسٹ کے جیسے کہتے ہیں ویژن جو اکثر انسان کو حیران کر دیتا ہے کہ جس طرح سے آرٹسٹ سوچتا ہے یعنی اور پھر اس سوچ کو کیسے وہ لاتا ہے اپنے آرٹ کے صورت میں. یہی بات میں کہہ رہا تھا کہ ایک عام بندہ بھی پکچر لیتا ہے, اور جب ایک فوٹوگرافر ہوتا ہے یا آرٹسٹ ہوتا ہے, جب وہ پکچر لیتا ہے تو اس عام پکچر اور فوٹوگرافر کی پکچر میں بڑا فرق ہے. بالکل, فوٹوگرافی تو لوگ سیکھتے ہیں, سالوں تک سیکھتے رہتے ہیں. سیکھی ہے باقاعدہ؟ میں نے باقاعدہ نہیں سیکھی, نہ ہی میں ایسا کوئی پروفیشنل فوٹوگرافر ہوں, مگر میں اپنی جب پرانی تصویریں دیکھتا ہوں میں فالو کرتا ہوں جو اچھے مجھے فوٹوگرافر لگتے ہیں نا, ان کی تصویروں پہ غور کرتا ہوں کہ کیسے انہوں نے تصویر فریم کی, کیسے کہاں سے لائٹ آ رہی ہے, کس چیز کو فریم میں شامل کیا, کس کو نکالا. اور اس میں بات کافی زیادہ, جیسے پرانے وقتوں میں ریل پہ فوٹوگرافی کی جاتی تھی تو اس کو لیب میں ڈیولپ کیا جاتا تھا. آج کل لوگ ڈیجیٹل فوٹو ان کو تیار ملتے ہیں, مگر پھر بھی اس کی جو ہے نا وہ کنٹراسٹ اور وہ ایڈجسٹمنٹ اور ایڈیٹنگ وہ کرتے ہیں. بہت سے لوگوں نے تو شارٹ کٹ نکال لیا, فلٹر لگا دیتے ہیں. تو مگر خیر وہ سب اس کا حصہ ہے. باقاعدہ میں نے نہیں سیکھا, مگر یہ ہے کہ میں اچھے جو مجھے فوٹوگرافر اچھے لگتے ہیں میں ان کو فالو کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں, ان کے فوٹوز سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. صحیح. اچھا آپ وہی آپ سے متعلق ایک بہت دلچسپ سوال ہے کہ آپ لکھتے بھی ہیں, تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو بہت اچھا مطالعہ بھی کرنا پڑتا ہوگا, تو کیا مطالعہ کرنا آپ زیادہ تر پسند کرتے ہیں؟ اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے ٹریول کے متعلق بہت کم مطالعہ کیا ہے. مجھے زیادہ تر فکشن پسند ہے, تو فکشن میں ناول یا شارٹ سٹوریز اور ان چیزوں کا میں مطالعہ کرتا رہتا ہوں. شاعری وغیرہ بھی میں پڑھتا ہوں اردو میں, پشتو میں, مگر شاعری کو میں ایک ایسا سینس سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ آپ کتاب اٹھا کے شروع سے آخر تک پڑھیں, جیسے آپ افسانہ پڑھتے ہیں, جیسے آپ ناول پڑھتے ہیں. کیونکہ شعر آپ کے سامنے ایک صفحہ آ گیا, ایک شعر آ گیا, تو آپ اس کو بہت زیادہ کوئی آپ کے دل کو چھوتی ہے, کوئی نہیں چھوتی. جبکہ ناول یا افسانہ جو ہے وہ آپ بیٹھ کے شروع سے آخر تک پڑھتے ہیں. تو مجھے تو فکشن پسند ہے. آپ کے سفر ناموں میں نے چونکہ پڑھے بھی ہیں تو اس میں طنز و مزاح کا بھی پہلو ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شعوری کوشش ہے یا لاشعوری طور پر آپ کے سفر ناموں میں آ جاتا ہے؟ ایسی کوئی شعوری کوشش نہیں ہے میرے خیال میں, میرے مشاہدات ہیں اور بس جس طرح سے مشاہدات میں کرتا ہوں اسی کو اپنے انداز میں بیان کیا ہے. آپ کو اس میں طنز و مزاح کا پہلو نظر آیا ہے تو یہ بھی جیسے کسی قاری کی فیڈ بیک سے پتہ چلتا ہے, تو مجھے بھی ایسے ہی پتہ چلا. آپ طنز و مزاح کے ذریعے ایک خاص پیغام بھی دیتے ہیں, میں نے اکثر جو آپ کے سفر نامے پڑھے ہیں اس میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح کا مزاح آج کل ہو رہا ہے یا جس طرح کے مزاح کا آج کل رواج, طنز و مزاح کا رواج چل چکا ہے, تو یہ کتنا معیاری ہے؟ دیکھیں, مزاح جو ہے, کامیڈی ایک بہت ہی مشکل صنف ہے. اس کے اندر میرے خیال میں معیاری تو اتنا نہیں دیکھنے کو ملتا. میں اتنا ٹی وی وغیرہ نہیں دیکھتا. آج کل یوٹیوب پہ لوگ وہ بناتے ہیں اپنے شارٹ کامیڈی ویڈیوز وغیرہ. کچھ لوگ مزاح کو بہت اچھی طرح سے پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ معاشرے کے مسائل پہ بات کرتے ہیں اور اس طرح سے بات کرتے ہیں, اس انداز میں کہ وہ مزاح میں جو اگر آپ اس کے بغیر بات کریں تو شاید لوگ اسے قبول نہیں کریں گے, مگر اس طرح سے ایک پیغام پہنچا دیتے ہیں. تو وہ ایک مزاح کا بہت اچھا پہلو ہے. ایک مزاح کا پہلو وہ ہوتا ہے, مطلب مزاح کا پہلو لوگوں کو ہنسانا ہے, ٹھیک ہے, مگر اس میں پھکڑ پن بھی آ جاتا ہے. ہر قسم کا مزاح سب کو نہیں پسند ہوتا, مگر ہر چیز کی ایک مارکیٹ پائی جاتی ہے. اب یہ ہے کہ مطلب کافی اکثر مزاح میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی جسامت پر یا ان کی رنگت پر یا مطلب انسان کی ان چیزوں پہ مذاق اڑانا, یہ وہ اس پہ بھی لوگ ہنستے رہتے ہیں. یا وہ جسے کہتے ہیں کوئی گر پڑا, کوئی اٹھ پڑا, وہ بھی مزاح میں شامل ہوتا ہے. اپنے اپنے ٹیسٹ کی بات ہے, مگر میرے خیال میں جو اچھا مزاح ہے وہ آپ کو کم ملتا ہے. مزاح کی بات ہو رہی تھی, پہلے میں پانی پی لوں کیونکہ آپ کی ہنسی بھی ایک تو دلچسپ. مزاح سے آپ کا گلا سوکھ گیا. یہ کس قسم کا مزاح تھا؟ نہیں, میں اصل میں آپ کی ہنسی سننا چاہ رہا تھا. بہت جیسے کہتے ہیں نا وہ جھرنے کی آواز جیسے ہوتی ہے نا, ویسے ہی آپ کی
ایسی, تو میں وہی سننا چاہ رہا تھا. چلو سوال اگلا کر رہتے ہیں, پھر میں پانی بھی ساتھ میں پیتا رہوں گا. کہ آپ اپنے سفر ناموں میں تجزیہ بھی بھرپور کرتے ہیں, یعنی یہ ایک میری رائے بھی ہے آپ کے تبصروں پر, کہ آپ جہاں گئے وہاں کے لوگوں اور وہاں کے معاشرے کی جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ تہ میں اتر کر ان کو سمجھنے کی آپ نے کوشش کی ہے, ساتھ میں اصلاح بھی کی ہے خوبیوں اور خامیوں کا, یا ہم کہیں کہ تقابلی جائزہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, اس پر بھی آپ نے نظر کی ہے جو کہ قابل داد ہے. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا تجزیہ کرنا چاہے یا کسی بھی سماج کو سمجھنا چاہے یا کسی بھی شے کو, تو اسے کیا کرنا چاہیے کہ وہ اسے سمجھ سکتا ہے یا اس سے ریلیٹ کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں سمجھنے کے لیے تو اگر آپ کے بس میں ہے تو آپ خود جا کے مشاہدہ کریں, صحیح, کیونکہ جو فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے نا, اس کا تو کوئی متبادل نہیں ہوتا کہ ایک چیز آپ نے آنکھوں دیکھی ہو اور وہی چیز آپ نے کسی اور سے سنی ہو. اور اگر آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ اس کا فرسٹ ہینڈ آبزرویشن کریں, تو پھر آپ کسی ایک سورس پہ ریلائی نہ کریں, پھر آپ اس کے بارے میں مختلف سورسز سے پڑھیں. ہاں, اس کے بارے میں معلومات مختلف جگہوں سے حاصل کریں, تاکہ آپ کی رائے میں جتنا بیلنس ہو سکتا ہے وہ آئے. کیونکہ آپ کسی ایک کو فالو کریں گے تو پھر تو بیلنس آنا شاید مشکل ہوگا نا. یہ تو ہاں, بس یہی بات ہے کہ مگر فرسٹ ہینڈ آبزرویشن کا کوئی متبادل نہیں ہے میرے خیال. یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ مشاہدہ جو ہے اس چیز کا پہلا وہ سیڑھی ہے آپ کو کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے. جی, اور اس سے بھی پہلے میرے خیال میں مشاہدہ آپ کس نظر سے کرتے ہیں, کھلی نظر سے, کھلے دماغ سے. ہاں یہ بھی ہے, یعنی آپ ایک مخصوص اینک کے ساتھ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو پوری طرح نہیں سمجھ پائیں. بالکل صحیح, یعنی آپ کو پہلے وہ اینک اتارنی پڑے گی اور پھر اس چیز کو دیکھیں پوری طرح سے. مطلب مکمل طور پہ تو انسان اپنے تعصبات سے نجات نہیں پا سکتا, مگر جس حد تک ہو سکے ہاں, آپ اگر کوئی چیز اس نقطۂ نظر سے اس کو اپروچ کریں گے کہ آپ نے اس میں خامیاں نکالنی ہیں, تو آپ کو مل جائیں گی بے شمار خامیاں. اگر آپ نے ہاں, اور اگر آپ نے ہاں, تو وہی بات ہے. سفر کے متعلق میرے خیال میں اگر اس حوالے سے میں آپ کے سوال کا جواب دوں, تو اگر سفر سے آپ کا دل و دماغ نہیں کھلتا, اور اگر آپ کو مطلب پچھلے دنوں ایک تقریب میں ہم گئے تھے جہاں پہ آپ بھی تھے, اور وہاں پہ یہ بات کی گئی کہ انسان کے ثقافت, سماج, ان کے عقیدوں میں چاہے جتنا مرضی فرق ہو, لیکن ایک چیز آپ کو ریئلائز ہوتی ہے کہ آخر مطلب وہ ایسے ہی ہیں نا, ایسے ہی بیٹھتے ہیں, ایسے ہی کھاتے پیتے ہیں, ایسے ہی رشتے ہیں ان کے بھی بھائی باپ ہیں, ماں سے محبت, باپ سے خاندانی ذمہ داریاں, جو کچھ بھی ہیں مطلب کافی ویسے ہی ہیں. مطلب آخر کو تو انسان ہے نا, تو یہ چیز سمجھ آنا ضروری ہے. اور جو ہم یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ہم اکثر غیروں کو جو ہے نا بالکل ہی اپنے سے الگ تھلگ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ تو, اور اسی لیے کبھی انسانوں سے وہ ہمدردی کا پہلو بھی ختم ہو جاتا ہے نا, کہ کہیں پہ بم دھماکہ ہوا تو چلو اچھا ہوا, ان پہ تو ایسا ہی ہونا چاہیے, کیونکہ وہ تو ہمیں جو سکھایا پڑھایا گیا کہ وہ تو دشمن اقوام ہے. لیکن جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ وہ بھی اسی اسٹرگل سے ہی پہنچے ہیں جہاں تک پہنچے ہیں. مطلب وہ بھی اسی طرح اسکول گئے, مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, نوکریاں ڈھونڈی, اور شب و روز کی محنت وغیرہ, تو وہ سب انسانوں کی مشترک ہوتی ہے. اچھا, نگری گھومنا, دنیا دیکھنا, پینٹنگ کرنا, پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی اہمیت آپ کی نظر میں کیا ہے؟ آپ نے اب تک یہ جو پوری دنیا گھومی ہے, لکھا ہے, پڑھا ہے, پینٹنگ کی ہے, تو کیا آپ اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کرتے ہیں؟ یعنی آپ آج سے پہلے کے شعیب میں, 10 سال 20 سال پہلے کے شعیب میں, یا بچپن کے شعیب میں اور آج کے شعیب میں کیا فرق آپ محسوس کرتے ہیں؟ پہلا سوال آپ نے کیا کہ کیوں ضروری ہیں یہ چیزیں. جی, میرے خیال میں ضروری تو نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی چیز کہ آپ سفر کریں یا آپ فوٹوگرافی کریں. یہ تو سب آپ کے چوائسیز ہیں, لائف چوائسیز. تو ایسا ہی کوئی نہیں ہے کہ اس کے بغیر آپ کی زندگی ادھوری ہے یا کچھ ہے. مگر یہ ہے کہ زندگی میں میرے خیال میں سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے وہ اپنے اندر ایک انسانیت کا جذبہ پیدا کرنا ہے. چاہے وہ سفر کر کے آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے, یا بیٹھے بیٹھے آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے, یا
مطالعہ کرنے سے آتا ہے یا فلمیں دیکھنے سے آتا ہے یا کسی بزرگ کی محفل میں بیٹھ کے آتا ہے. اور پھر دوسرا انسان کے میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ انسان کو آزادی حاصل ہو, شخصی آزادی. تو کہ انسان اپنی سوچ اور عمل میں آزاد ہو. تو اس کے لیے بھی آپ کو سفر کرنا یا یہ سب چیزیں کرنا ضروری نہیں ہے, اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ضروری ہے میرے خیال میں. اور دوسرا سوال کا دوسرا حصہ کیا تھا؟ یہ کہ آپ آج کے شعر میں آج کے اور دوسرے شعر میں یہی ہے کہ مجھے ان باتوں کا احساس ہو گیا جو میں نے آپ کو بتائی ہے. دوسرا ہاں بس یہی ہے کہ ان باتوں کا احساس ہوا ہے اور سیکھا ہے کافی کچھ. اور بہت سے جو جسے وہ کہتے ہیں نا پری کنسیوڈ نوشنز, جو چیزیں مطلب جو نظر ہماری تنگ تھی یا جس چیز کو دیکھنے کا انداز بالکل ہی محدود قسم کا تھا, وہ بدلا ہے یا اس میں وسعت آئی ہے. اس میں مزید بھی بہت وسعت کی گنجائش ہے, مگر یہ تبدیلی آئی ہے میرے خیال میں. صحیح. اچھا, کوئی ایسا پیغام جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں؟ آپ کے کس قسم کے ناظرین ہیں اس کے مطابق پیغام دیں گے. ہمارے ناظرین یہی آرٹ سے دلچسپی رکھنے والے, آرٹ سے محبت کرنے والے ناظرین ہیں, اور ہم ہیں ہمیں بھی, اور نوجوان ہیں اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں. ہاں, میں انہیں کیا پیغام دوں؟ میں انہیں بس یہی پیغام دوں گا کہ جو کام کر رہے ہیں اس میں دل لگائیں اور لگن سے لگے رہیں, اپنا وقت نہ ضائع کریں. صحیح. یعنی جو بھی آپ کام کر رہے ہیں جو بھی ہے اسے پوری ایمانداری سے کریں, شاید آپ یہ کہنا چاہیں. بالکل. اور یا اسے پوری محبت کے ساتھ کریں اور ایسا کریں کہ واقعی قوموں کے لیے اچھا. نفرت نہ پھیلائیں, نفرت اور تعصب نہ پھیلائیں. اور ایک میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں, وہ ایک پیغام دیتے ہیں, کہتے ہیں محبت فاتح عالم. کیا بات. تو وہ پیغام پھیلائیں, مطلب یہ نفرت چاہے جس بنیاد پہ بھی ہو وہ نہ پھیلائیں. جیو اور جینے دو. زبردست. تو ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آج کا انٹرویو آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمارے چینل کو لائک بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ایک نئے انٹرویو کے ساتھ, نئی ملاقات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان احسن علی میمن کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.